बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम खुतबात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में। आज हमारे एपिसोड में हम उस हस्ती की बात करने जा रहे हैं, उस हस्ती के खुतबों पर नज़र करने जा रहे हैं जो सब्र, हिकमत और मजबूत सोच के मालिक है। ये सफ़र सिर्फ एक तारीख का सफ़र नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि किस तरह माशरा अक्सर गलत फहमियों की नज़र हो जाता है। यानी हम बात करेंगे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खुतबों पर और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हम सुलह पसंद कह देते हैं, खामोश तबीयत के मालिक कह देते हैं, लेकिन ये गलत फहमियाँ हैं, हम आपकी हिकमत को समझ नहीं पाते। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सिस्टर, अगर हम बात करें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुतालिक अक्सर मुआशरे में ये बातें मिलती है कि लोग कहते हैं कि आप सुलह पसंद थे, आप खामोश तबीयत के मालिक थे। तो अगर एक इमाम सुलह पसंद हो तो क्या तारीख में आपके खुतबात मौजूद होंगे या आपको इस तरह के टाइटल्स दे देना क्या सही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़ीम शख्सियत जो इमामत की दूसरी कड़ी हैं और आपके बाबा अली मुर्तज़ा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वालिदा यानी अज़ीम वालिदैन की आप पहली औलाद करार पाए और आपको फ़र्ज़ंदे रसूल कहा जाता है। यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा मौलाए कायनात की औलाद आप हैं और पहली औलाद आप हैं और फ़र्ज़ंदे रसूल आप कहलाए, जवानाने जन्नत के सरदार आपको कहा जाता है। तो जो सिफ़ात आपके जद में मौजूद थी, जो रिसालत माब में, जो आपके बाबा में, जो जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा में, वो चीज़ें परवरदिगार आलम ने आप में भी मुंतकिल की हैं। उसी अंदाज से शुजाअत भी, उसी अंदाज से कलाम करने का अंदाज़ भी, वो चीज़ें पाई जाती हैं। मासूमीन की ये चीज़ें यकीनन खुदावंद आलम जो है मुंतकिल करता रहता है नस्लों में। अब ये फ़कत एक इल्ज़ाम है कि मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम पसंद थे माज़ल्लाह, या सुलह पसंद थे इसलिए वो जंग करना नहीं चाहते थे, ये तमाम चीज़ें फ़कत एक इल्ज़ाम है। बल्कि मौला हसन अलैहिस्सलाम जिस तरह से हिकमत के साथ काम करते थे, ये अपने आप में बेमिसाल रहा है। और जहाँ तक बात हम सुलह की करें तो उसके बारे में कई मरतबा चैनल विन पर भी इस हवाले से प्रोग्राम किए जाते रहे हैं कि सुलह की वजूहात क्या रही हैं, और जिसे मुख्तसर 2 जुमलों में बयान करती चलूँ कि जब साथी मौजूद न थे, लोग न मिले, यानी ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उस वक्त का जो बातिल हाकिम है उसके साथ जंग की जाए और आप इसी के लिए आमादा हैं, लेकिन आपका साथ छोड़ते हुए बहुत से अफराद नज़र आते थे। आपको तन्हा तरीन सरदार कर दिया गया, आपको अकेला कर दिया गया। उस वक्त अगर आप जो है जंग करते तो नतीजा ये होता कि कोई फ़ायदा हासिल ना होता, अलबत्ता जो मकसद था वो फोत हो जाता। तो आपने एक मकसद को हासिल करने के लिए, दीन की ही बका के लिए, और उस वक्त का जो सबसे बेहतरीन फ़ैसला था वो सुलह था। सुलह के ज़रिए से आपने एक बेहतरीन हिकमत भरा कदम जो है उठाया है। लेकिन यहाँ पर ये सुलह जो थी ये इमाम ने सामने वाले की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर की है। ये सबसे अहम नुक्ता है जो हमें हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। हर बार हम अपनी मकसद की तरफ तलवार के जरिए नहीं बढ़ते, काफ़ी बार हमें सोच समझ के भी कदम उठाना पड़ता है। बेशक हम इस दुनिया की मिसाल ले लें कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है या कोई नौकरी भी इंसान करना चाहता है तो वो बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि उसे वो नौकरी चाहिए, उसे वो मकाम चाहिए, वो स्टेटस चाहिए, तो हर बात को मानने के लिए तैयार। जो भी कंपनी या बॉस की तरफ से शराइत रख दिए जाते हैं उन्हें वो बहुत जल्दी से मान लेता है कि बस हमें ये चीज़ मिल जाए। ये दुनिया की तरफ इंसान की जो है रग़बत होती है। लेकिन ये बात अपने आप में वजाहत करती है कि मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया की तरफ कोई रग़बत न थी, बल्कि आप दीन के लिए काम कर रहे थे, इसलिए अपनी शर्तों पर आपने सुलह की थी। और खुतबे की अगर हम बात करें, जहाँ तक ये बात वाज़े है कि मौला हसन अलैहिस्सलाम एक शुजा तरीन शख्सियत का नाम है। और जैसे कि आपने भी कहा कि शुजात सिर्फ मैदान जंग में तलवार चलाना ही नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के तहत
آگے بڑھنا ہے. ایک مطلب اس وقت کی جو ضرورت ہے, اس وقت کیا ہمیں چاہیے, کس طرح سے عمل کر کے کیا اسلام کو ہم بچا سکتے ہیں, اس کے لیے کام کیا جاتا رہا. تو اس وقت صلح بہترین فیصلہ تھا. اور خطبے کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے خطبے امام حسن علیہ السلام کے ملتے ہیں. اگر ہم دیکھیں بہت سی کتابیں جیسے کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بہت سے خطبات کا ذکر کیا ہے جو امام حسن علیہ السلام نے دیے ہیں. اور یہ کچھ ایسے بھی خطبے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی امام حسن علیہ السلام نے دیے تھے. بعض دفعہ بہت مختصر سے خطبوں میں آپ نے بہت سی باتوں کو سمیٹ کر بیان کر دیا تھا مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں. اور پھر اور بھی کئی خطبے نظر آتے ہیں جیسے کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ نے خطبہ دیا ہے. پھر اس کے بعد اور بھی مواقع آتے رہے, صلح ہو جانے کے بعد بھی اور بھی کئی ایسے مواقع جہاں پر آپ نے خطبے دیے ہیں اور ان خطبوں میں بہت سے پیغامات جو ہے زمانے تک پہنچائے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ہم بات کریں خطبوں کی تو ہم نے امام حسین علیہ السلام کے خطبے سنے ہیں, خطبہ فدق سنا ہے, مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کے بارے میں بات ہوتی ہے, بی بی زینب کے خطبوں کی بات ہوتی ہے, لیکن امام حسن علیہ السلام کے خطبوں کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی. تو آج یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے جہاں ہم ہمارے دوسرے امام کے خطبوں پر نظر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے کون سا خطبہ لے آئی ہیں؟ جی خواہر, اگر ہم دیکھیں تو بہار الانوار میں یہ خطبہ ہمیں مل جائے گا کہ علامہ مجلسی اسے تحریر کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ خطبہ میں آپ کے سامنے بیان کروں, اس کے کچھ اہم نکات کا ذکر کروں, یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اس دور میں ایک یہ بھی دشمن کی طرف سے بنایا ہوا پروپیگنڈا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ انہیں خطابت نہیں آتی, وہ خطابت کرنا نہیں جانتے ہیں. جبکہ لوگوں نے سنا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی امام حسن علیہ السلام نے کس طرح سے بہترین بے مثال خطبے دیے ہیں. اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی آپ نے خطبے دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس طرح کی باتیں اس لیے پھیلائی جا رہی تھیں تاکہ امام حسن علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں موجود ہوں کہ ان کے علم میں کمی ہے معاذ اللہ, یا ان کی خطابت میں کمی ہے, یا ان کے اندر وہ صلاحیت معاذ اللہ موجود نہیں ہے جیسا لوگ سوچ رہے ہیں. تو ان چیزوں کے یعنی آپ کی اہمیت کو لوگوں کی نگاہ سے کم کرنے کے لیے ایک لوگوں کے سامنے یہ بھرم رچا جا رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے نہیں جانتے خطابت اور بولنا انہیں نہیں آتا. تو اسی کے ماتحت ایک مرتبہ ایک سازش جو ہے دشمن نے رچی, لیکن معاملہ الٹا پڑ گیا جب امام حسن علیہ السلام نے خطابت کرنا شروع کیا, یعنی کہ خطبہ دینا جب شروع کیا. تو میں اسی خطبے کا ذکر کرتی چلوں. بہار الانوار میں یہ خطبہ موجود ہے کہ عمرو بن عاص نے ایک دن حاکم شام سے کہا کہ حسن مجتبیٰ کو بلایا جائے اور انہیں تم کہو کہ وہ منبر پر جائیں اور کچھ خطبہ دیں. چونکہ حسن کو, یہ اس کا کہنا ہے, عمرو بن عاص کا جو حاکم شام سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ منبر پر جا کر خطبہ دیں. اور چونکہ حسن کو بولنا نہیں آتا, خطابت ان کی بہتر نہیں ہے, تو جب وہ جائیں گے منبر پر تو وہ بہتر طریقے سے خطبہ نہیں دے پائیں گے اور اس وقت لوگوں کے سامنے ان کا ایک مذاق بن جائے گا. تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم انہیں اس طرح سے ان کی توہین کر سکتے ہیں, ان کی اہمیت کو لوگوں کی نگاہ میں کم کر سکتے ہیں. یہ غلط فہمی کے شکار ہے, غلط فہمی. اور یہی وجہ رہی کہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہی امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو جو ہے پامال کرنے کے لیے بہت سے آپ کی شخصیت پر جو ہے الزام لگائے گئے, جیسے کہ صلح پسندی کا الزام یا آرام پسندی کا الزام یا بہت شادیوں کا الزام. یہ تمام الزام ہی تھے, ان کی حقیقت کوئی موجود نہیں ہے. تو اب یہاں پر یہ کہ خطبہ امام حسن نہیں دے سکیں گے, انہیں بلایا جائے. امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ منبر پر جاتے ہیں اور خطبے کا آغاز کرتے ہیں. اور خطبہ اس انداز سے موجود ہے کہ پہلے حمد و ثنائے الہی بجا لاتے ہیں مولا, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے, مگر جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ میں حسن ابن علی ہوں. اب یہاں سے جس طرح سے امام نے آغاز کیا ہے تمام لوگ جانتے تھے, بہت سے لوگ نہیں اگر جانتے ہیں تو امام نے سب سے پہلے اس طرح سے فقط نام بتا کر امام خاموش ہو جاتے کہ اتنا میں نے بتا دیا کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, یہ کافی ہے. لیکن اب یہاں پر امام اضافہ کر رہے ہیں. اب
یہ ان تمام لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، یہ تو ایک بہت غلط راستہ تھا کہ اگر کوئی انسان غلط تھا تو امام کو اس سے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس باطل کے سامنے بھی امام اس طرح سے، یعنی ایک شجاعت کا یہ ہمیں جو ہے واقعاً ایک بہت بڑی دلیل شجاعت کی نظر آتی ہے کہ ایک ایسا انسان جو اس وقت حکومت پر ہے اور اس کے سامنے ہی اسی کے دربار میں جہاں اس نے بڑے بڑے رئیسوں کو بلا رکھا تھا اور پورا دربار سجا رکھا تھا، وہاں پر امام حسن علیہ السلام کس طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور اس طرح سے پہچانوا رہے ہیں کہ نہ صرف اپنا نام لیا ہے بلکہ اپنے جد کا نام، اپنے بابا کا نام، اور اس انداز سے کہ وہاں پر سننے والے حیران ہو کر سنتے رہے اور خطبہ اس طرح سے امام نے دینا شروع کیا۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد اپنے آپ کو اس طرح سے پہچانوایا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ میں حسن ابن علی ہوں۔ پھر آپ مزید بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا بنت محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے، یعنی فرزند رسول عربی کہا جاتا ہے آپ کو، تو آپ نے اس بات کو یہاں واضح بھی کر دیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے دنیا کے لیے تمام عالمین کے لیے جو ہے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یعنی اگر یہاں کوئی برین واش ہو کر آیا بھی ہے تو اس کا جو برین ہے وہ ایک بار پھر سے کلیئر ہو جائے گا، بے شک۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا فرزند ہوں جو تمام جن و انس کے لیے مبعوث ہوا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جو رسول اللہ کے بعد، اب آپ نے رسول اللہ تک بات کی تھی، اب مزید اپنے بابا تک آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں اس کا فرزند ہوں جو رسول اللہ کے بعد خلق خدا میں سب سے بہتر ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو صاحب فضائل ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو صاحب معجزات و دلائل ہے، میں امیر المومنین کا فرزند ہوں جو اپنے آپ کو یہاں پر جو حاکم شام تھا اس نے اپنے لیے لوگوں سے کہہ رکھا تھا میں امیر المومنین ہوں، خود کو امیر المومنین کا اس نے لقب دے رکھا تھا، آپ نے یہاں پر واضح کر دیا میں امیر المومنین کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا۔ اب اس انداز سے جب امام حسن علیہ السلام نے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا، یعنی اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں اپنے جد کا نام لیتے ہوئے، اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں اپنی والدہ کے ذریعے، اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں مولا کائنات کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے جب پہچانوایا، تو اب جو ان لوگوں کی منشا تھی کہ حسن آئیں گے اور حسن مجتبی علیہ السلام وہ بول نہیں پائیں گے اور پھر لوگوں کے درمیان ان کی اہمیت کم ہوگی، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انہیں کنٹینیو کرنے دیا گیا تو معاملہ کافی بگڑ سکتا ہے، تو یہاں پر اب امام کو روکنے کے لیے جو حاکم شام تھا، ایک مرتبہ وہ طیش میں آیا، اسے غصہ آیا، ظاہر سی بات ہے وہ سوچ کچھ اور رہا تھا، امام حسن مجتبی نے اس طرح سے بیان کیا ہے، تو اب یہ دیکھ کر کے ایک مرتبہ غصے سے بھر اٹھا حاکم شام اور طیش میں آ کر کے کہتا ہے کہ اب بس کیجئے، یہ تمام باتیں چھوڑیے اور ذرا بتائیے کہ کھجور کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، کھجور کی تعریف بیان کیجئے۔ اب یہ اپنے آپ میں علامت حسد کی ہے۔ اس دنیا کے مثال نے کوئی انسان کوئی اہم موضوع کا ذکر کر رہا ہے اور پھر جو انسان سن رہا ہے وہ چیزیں اسے پسند نہیں آ رہی کہ یہ انسان کسی اچھی باتوں کا ذکر کر رہا ہے، تو بعض دفعہ وہ کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی بھی جو بالکل بے ربط سی لگتی ہوئی چیزیں ہیں جس کا کوئی کنیکشن نہیں اس موضوع سے، ان کے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور یہ تو بے ادبی کا بھی ایک سائن ہے کہ کوئی بول رہا ہے اور آپ اسے کاٹ دو، بے ادبی بھی ہے اور حسد کی بھی علامت ہے کہ جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ امپورٹنٹ اتنی ہیں لیکن آپ کو چونکہ اچھی نہیں لگ رہی تو آپ کوئی ایسا موضوع وہاں پر لا رہے ہیں تاکہ وہ باتیں رک جائیں، بالکل وہ باتیں رک جائیں اور ایک بے ہودہ سی اور بے ربط سی باتیں شروع ہو جائیں، لیکن یہاں پر ایک عام انسان ہو تو وہ واقعاً حیران ہو جائے یا چڑ جائے یا ہو سکتا ہے اسے جواب سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ معصوم شخصیت ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ آپ نے اپنے علم کے ذریعے اس سوال کا بھی جواب بڑی خوبصورتی سے دیا، جس جواب کے ذریعے سے آپ کا علم بھی لوگوں میں آشکار ہو گیا کہ کس طرح سے آپ کے پاس وہ علم موجود ہے جس طرح سے آپ کے بابا خطبہ دیا کرتے تھے، کبھی بے نقطے والا خطبہ مولا علی نے دیا ہے، بغیر الف کا خطبہ دیا ہے، مخلوقات کی پیدائش، مخلوقات کی خلقت پر آپ نے جس طرح سے خطبہ دیا، یہاں پر ایک اس کی جھلک اس خطبے کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ طیش میں آ کر حاکم شام نے کہہ تو دیا بس کریں، اب یہ باتیں رہنے دیں، کچھ کھجور کے بارے میں بیان کریں، اس کی تعریف کریں۔ اب امام حسن علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ہوا
کھجور کو پھلاتی ہے، گرمی اس کو پکاتی ہے، رات کی ٹھنڈک اس میں لذت پیدا کرتی ہے۔ یعنی انسان کو یہ تو پتا ہے کہ کھجور کے دانے کو بو دیا گیا، لیکن وہ پھلتا پھولتا کس طرح سے ہے یہ تو جس کے پاس علم ہوگا وہی بتا سکے گا کہ وہ کس طرح سے پروان چڑھتا ہے ایک درخت، کس طرح سے اس میں دانے آتے ہیں، یا کب کیا چیزوں کی ضرورت کی وجہ سے وہ پھل ذائقے والا ہوتا ہے اور خوش ذائقہ بنتا ہے۔ اس نے چاہا تھا جب میں کھجور کی بات کروں گا تو شاید یہاں پر حسن مجتبیٰ کا جواب مختلف کچھ ایسا ہوگا، لیکن آپ نے یہاں پر بھی اپنے علم کے ذریعے سے وہاں پر بے مثال ایک بات کو پیش کر دیا کہ کھجور کو، جو کھجور بڑھتا ہے اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی سے وہ کھجور پکتا ہے اور رات کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے اندر لذت پیدا کرتی ہے۔ اب یہ باتیں جب ہو گئیں، سلسلے وار یہ باتیں امام نے جب کی، اب اس بات کا جواب دینے کے بعد پھر سے امام فضائل کی طرف آتے ہیں اور پھر سے بیان آپ نے فضائل کرنا شروع کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ تمام باتیں جب ہو چکی ہیں تو اب پھر سے جب دیکھا حاکم شام نے کہ حسن مجتبیٰ سے بات میں نے کھجور کی اس لیے کی بات ٹل جائے، لیکن انہوں نے اس کا جواب بھی بہترین دیا۔ پھر امام نے سلسلہ شروع کیا، فضائل کا پھر سے آپ نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرے جد کیا تھے، وہ تمام باتوں کو آپ نے پھر سے کنٹینیو کیا الگ الگ اعتبار سے مثالیں دے کر کے۔ اب یہ آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کے کہا حاکم شام نے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ لوگوں میں انقلاب برپا ہو جائے، کہا کہ بس آپ ممبر سے اتر آئیے، جو کچھ آپ نے بیان کیا تھا اتنا کافی ہے اور اب آپ کو مزید اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام جو ہے خاموش تو ہوئے، لیکن اب یہاں حاکم شام آ کر کے امام سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، یہ خطابت آپ نے کی ہے، اس کے ذریعے آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا؟ آپ یہ تمام چیزیں خلیفہ بننے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ اگر آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ تو میں ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے طنز کیا تھا، لیکن امام نے اس خطبے کے آخر میں یہ مثال بھی واضح کر دی، یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایک خلیفہ تم بننا چاہتے ہو، بنے ہوئے ہو، اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، جبکہ حقیقت میں خلیفہ خدا کا کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا صفات ہوتی ہیں، ان کا ذکر بھی امام نے اس خطبے میں کیا۔ سسٹر، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ امام نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ایک صحیح خلیفہ کی کیا صفتیں ہوتی ہیں، جی امام نے کس طرح ان صفات کو بیان کیا؟ جی اب جب یہاں پر جو منشا تھا اور جو سوچا گیا تھا اس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ یہ سوچا گیا تھا کہ حسن مجتبیٰ بول نہ سکیں گے، لیکن مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تقریر کی، ایسا خطبہ دیا ہے کہ جو لوگ موجود تھے وہ بہت ہی حیران کن نگاہوں سے امام حسن کو دیکھ رہے تھے اور آپ کے اس خطبے کو سن رہے تھے۔ اب چونکہ بات آئی خلیفہ کی اور یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ حاکم شام مان رہا ہے، اور ایک توہین آمیز جملہ طنزیہ لہجے میں اس نے کہا تھا کہ کیا آپ خلیفہ بننے کے لیے یہ جو جملے کہہ رہے ہیں تو آپ خلیفہ نہیں بن سکتے، خلیفہ تو میں ہوں۔ وہ کیا ہے نا، ماننے میں اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بے شک انسانوں کے بنائے ہوئے رہبر، انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ مختلف انداز سے ہو سکتے ہیں، لیکن جسے خداوند عالم چن لے وہ حقیقی معنوں میں وہی خلیفہ ہوتا ہے، وہی امام ہوتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ جو معاملات ہیں کہ ولایت کے اعتبار سے یا کسی کا خلیفہ بننا، امام بننا، یہ خداوند عالم نے انسانوں کے سپرد نہیں کیا ہے، کیونکہ انسان کی عقل اس طرح سے قوی نہیں ہے، خداوند عالم کی بے شک یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے حکم سے بعد رسول عربی 12 اماموں کا سلسلہ جو ہے جاری کیا ہے پروردگار عالم نے۔ تو اب خلافت کے اعتبار سے آپ نے بیان کیا، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا سنو، خلیفہ تو وہی ہے جو کتاب خدا اور سنت رسول خدا پر عمل کرتا ہو۔ اگر یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا جو صلح کی شرائط تھیں امام حسن علیہ السلام نے لکھائی تھیں، ان میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ حاکم شام سے یہ کہا تھا کہ تو جو حکومت کرے گا وہ سنت رسول کے اعتبار سے، حکم پروردگار عالم کے اعتبار سے تجھے کرنا ہوگا، یعنی کہ بالکل کتاب خدا پر عمل کرے گا اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ یہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ اب تک کہ یہ حاکم جو جس انداز سے حکومت کر رہا تھا، نہ اس میں کتاب خدا کی کوئی جھلک نظر آتی تھی، نہ سنت رسول کی، ورنہ یہ شرط رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ نے شرط رکھ کر کے بھی یہ واضح کر دیا کہ جو حاکم بنا بیٹھا ہے شام کا، اس کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو اب آپ نے اس بات کو مزید پھر اپنے خطبے میں ریپیٹ کیا ہے کہ اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے، خلیفہ وہ نہیں ہے کہ جو ظلم و جور کی راہ اختیار کرے اور سنت کو جو ہے بھلا دے۔
اور دنیا کو اپنا ماں باپ سمجھنے لگے، وہ خلیفہ نہیں ہے جو صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر آخر میں امام بیان فرماتے ہیں اچھا بادشاہت کر لو لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ چند دن کا فائدہ ہے جسے تم اٹھا رہے ہو، پھر اس کی لذتیں ختم ہو جائیں گی اور اس کا خمیازہ باقی رہ جائے گا۔ یعنی تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دنیا میں ایک منصب پا گیا ہوں اور میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، خود کو خلیفہ لوگوں سے کہلوا رہا ہوں، تو یہ یاد رکھو کہ یہ بادشاہت چند دن کی ہے، اس کے بعد جو تمہارا نقصان ہوگا وہ باقی رہنے والا ہے اور خمیازہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے جو یہ خطبہ دیا ہے اس میں بھی بہترین طریقے سے فضائل محمد و آل محمد کو بھی بیان کیا ہے، آپ نے اپنے علم کا بھی مظاہرہ کیا ہے، ایک خلیفہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی ایک بہترین پیغام اس خطبے کے ذریعے بھی زمانے کو دیا۔ جی بالکل ٹھیک، کرسی پر بیٹھنے سے آپ خلیفہ نہیں ہو جاتے، وہ صفات بھی آپ میں ہونا چاہیے۔ جی سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی آپ کے خطبات یہ واضح کر دیتے ہیں کہ زندگی میں ہر چیز کو جنگ کے ذریعے نہیں جیتا جاتا، کافی بار خاموش ہونا بھی حکمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ زندگی میں آپ کو کامیاب انسان بنا سکتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔